बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं नोवेल साया की तीसरी एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम.ए. राहत हैं। रफीक परेशान निगाहों से शाहीना बेगम को देख रहा था। इसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, शाहीना बीबी, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि मैंने ही नहीं मेरे पुरखों ने भी आपके खानदान का नमक खाया है। मैं आपसे झूठ बोल सकता था कि मैंने इदरीस अली को खत्म कर दिया और अब आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, मगर शाहीना बीबी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ। आपसे झूठ बोलकर मैं खामोशी से इदरीस अली के खिलाफ काम कर सकता था, कम से कम आप तो मुतमईन होती। लेकिन मैंने इसलिए ये बात कह दी कि आप लाइल्मी में ना रहें। हम बुरे लोगों के भी कुछ असूल होते हैं। बेगम साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से कार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जाल में फंस कर रह जाऊं। जानती हूँ, बातें बनाने में महारत तेरे पास सबसे बड़ा कार्ड है। बर्बाद कर दिया तूने मुझे। अब मैं सूली पर वक्त गुजारूंगी और सोचती रहूंगी कि कब इदरीस अली की चौधरी साहब से मुलाकात होती है और कब इसके बाद मेरे ऊपर आफत आती है। एक बात मैं आपको बता दूं, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इदरीस अली कम ज़र्फ आदमी नहीं है। अंदाजा है मेरा कि वो आपकी बात किसी को बताएगा नहीं। अरे छोड़ रफीक, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं ये सोचती हूँ कि इस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इंसान को अगर मौत के मुंह में जाना है तो अपना राज किसी दूसरे को दे दे। छोड़ रफीक, छोड़। कोई और नई कहानी सुना दे मुझे अब। ठीक है बेगम साहिबा, रफीक से आपका एतमाद उठ गया है तो अलग बात है, मगर मैं एक इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। कैसी इजाज़त? शाहीना बेगम ने निगाहें उठाकर रफीक को देखा। शाहपुर बस्ती में एक जोगी है, राज गंदल, सफली का माहिर। इसके बारे में न जाने कैसी कैसी दास्तानें मशहूर हैं। वो अगर कुछ करने पे आ जाए तो इसकी काट मुमकिन नहीं। बहुत से वाकयात सुने हैं मैंने इसके बारे में। लोग इससे नफरत करते हैं। बस्ती से बाहर इसने अपना मुठ बना रखा है और वहीं इसके गिरोह की समाधि भी है। बड़े बड़े रईस लोग जिन्हें कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है वो इसके पास जाते हैं। क्या लेता है क्या है कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो मैं इससे मिलकर कोशिश करूं कि वो आपके लिए काम करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे जमाने में फैला दे मेरी बात। अभी एक आदमी राजदार बना है, एक और बना दे, फिर सारे के सारे मिलकर मुझ पर यलगार करेंगे और इसके बाद मैं मुसीबतों में फंस जाऊंगी। अरे बाबा, दरबदर होना लिखा है तो फिर यूं ही सही। जुर्म का कोई सहारा नहीं होता, इसे दुनिया में इसी तरह शर्मिंदगियां उठानी पड़ती हैं। आप ऐसी बातें ना करें बेगम साहिबा। जब तक आपका रफीक जिंदा है आपको बेसहारा नहीं होने देगा। एक वादा करता हूँ आपसे। वो वादा यह है कि अगर चौधरी साहब अर्शिया बेगम को नहीं छोड़ते हैं तो मैं खुद अर्शिया बेगम को कत्ल कर दूंगा। इसके बाद फांसी चढ़ जाऊंगा। मैं जो कहता हूँ मुझे करने दें। शाहीना बेगम कुछ नर्म होती हुई नजर आई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या बताया तूने इस जोगी का? राज गंदल है इसका नाम। बड़े किस्से सुने हैं मैंने इसके। सुना है इसका मुठ या फिर वो जो मंदिर इसने बना रखा है बड़ा पुरस्कार है। सुना ही है तूने या कभी देखा भी है? नहीं, देखने की नौबत कभी नहीं आई। ठीक है, वो जो कहते हैं ना, ओखली में सर डाला है तो मौसलों का क्या डर, हमारे दिल से निकलकर किसी के कानों तक जा पहुंची है। तो अब किस किस से छुपाते फिरेंगे? जो होगा देखा जाएगा। लेना देना क्या पड़ेगा इनको? जाकर ही मालूम होगा कि क्या लेना देना पड़ेगा। इसकी तू फिक्र मत करना, चला जा। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। रफीक तैयार हो गया और फिर शाहीना बेगम से इजाजत लेकर शाहपुर चल पड़ा। रेल का सफर था और इसके बाद वह शाहपुर पहुंच गया। कोई मुसलमान तांगे वाला मुठ जाने पर रजामंद नहीं हुआ। सब के सब कानों को हाथ लगा दिया करते थे। वो भी कुछ जाने की जगह है जी। किसी को अपनी मौत बुलानी हो तो वो राज गंदल के मंदिर की तरफ का रुख करे, और इसे मंदिर कहना तो बिल्कुल ही गलत है। मंदिर तो एक इबादत गाह होता है। दीन धर्म चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन मंदिरों में जो कुछ होता है वो इनकी इबादत होती है। राज गंदल के मंदिर में तो शैतान की पूजा होती है और शैतानी कुव्वतों की तरफ रुख करना किसी मुसलमान का काम नहीं है। वो सामने राम कुमार तांगे वाला मौजूद है, वो खुशी से आपको वहां ले जाएगा। राम कुमार तांगे वाले ने रफीक की सूरत देखी और बोला, जे भगवंती, आप हिंदू हो? तुम ये बताओ, तुम मुझे राजगंदल के मुठ ले जा सकते हो या नहीं? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, आओ बैठो। तांगे वाला खुशी से तैयार हो गया। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट तक का फासला तय करना पड़ा। फिर जब फिजा में हल्की हल्की बदबू उभरी तो पता चला कि राजगंदल का मुठ आ गया है। दूर से काले रंग की एक इमारत नजर आ रही थी जिसे मंदिर की शक्ल दी गई थी। इसके बराबर ही एक समाधि बनी हुई थी। सामने छोटा सा बागीचा था, लेकिन उजाड़ दरख्तों पर मुश्तमिल। दूर से ही अंदाजा हो जाता था कि इस भयानक जगह पर शैतान की पूजा होती है और इस पर नहूसत बरसती है। रफीक ने राजगंदल के बारे में जो कुछ सुना था वो सच था। तांगे वाले ने एक मखसूस जगह पे तांगा रोक दिया। रफीक ने किराया अदा किया और इसके बाद सहमा सहमा सा आगे बढ़ गया।
کالے رنگ کے لباس میں راج گندل کے پجاری ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ تقریباً سبھی کے سر گٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چوٹیاں گڑی ہوئی یا لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سب کے سب خاموشی سے ادھر آ جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جے کشکندی، سواگتم مہاراج۔ رفیق نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مدھم لہجے میں بولا، وہ میں مہاراج راج گندل سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہو بھگوان؟ کیا کام ہے ان سے؟ ہندو دھرم سے ہو؟ نہیں، مسلمان ہوں، رفیق ہکلاتا ہوا بولا۔ پجاری ایک دم چونک پڑا تھا۔ کچھ لمحے وہ رفیق کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، شاہپور ہی کے رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ نہیں پجاری جی، باہر سے آیا ہوں۔ کام بتاؤ گے ہمیں؟ ساری باتیں آپ ہی پوچھ لیں گے تو میں مہاراج سے مل کر کیا کروں گا؟ تم ہمارے معزز مہمان ہو، میں مہاراج کو جا کر خبر دیتا ہوں۔ پجاری اندر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں رفیق کو یہاں ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بدبو یہاں بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے علم کے ماہر جہاں ہوتے ہیں وہاں غلاظتوں ہی کا بسیرا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی پجاری واپس آیا اور بولا، آئیے مہاشے جی۔ رفیق اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پرانی طرز کا بنا ہوا مندر اندر سے بھی بھیانک تھا۔ خوفناک مورتیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ عجیب بھیانک شکل میں انسانی جسم تراشے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ بھی سیاہ تھے اور ان کے چہرے عجیب و غریب رنگوں سے پوتے گئے تھے۔ اتنا ہولناک ماحول تھا کہ دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد پجاری نے دیوار میں لگی ہوئی ایک مشل روشن کی اور رفیق کی طرف مڑ کر بولا، آگے چل کر سیڑھیاں ہیں، سنبھل کر میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔ رفیق بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک بڑا سا ہال نظر آیا، جس میں جگہ جگہ دیواروں پر مشلیں روشن تھی اور ایک مرگ چھالا پر آسن جمائے راج گندل بیٹھا ہوا تھا۔ بھاری بدن کا ہیبت ناک سی شکل کا آدمی تھا۔ یہاں کا ماحول بھی کم ہیبت ناک نہیں تھا۔ اس کی شکل و صورت نے رفیق پر اور خوف طاری کر دیا تھا۔ راج گندل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ، مجھے معلوم تھا تم آنے ہی والے ہو، سامنے بیٹھ جاؤ۔ رفیق شدید حیران ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا اور راج گندل کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو جا، یہ مسلمان ہمارے ہاں کا تو کچھ کھائے پیے گا نہیں، اس لیے ہم اس کی کوئی سیوا نہیں کر سکیں گے۔ جا تو جا۔ اس نے پجاری کو اشارہ کیا۔ پجاری الٹے قدموں واپس چلتا بنا۔ ہاں بول، کیا نام ہے تیرا؟ رفیق ہے میرا نام مہاراج۔ کیا کام ہے ہم سے؟ مہاراج، میں اپنی مالکن کی طرف سے آیا ہوں۔ میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میری مالکن مشکل کا شکار ہے۔ مشکل بتا، جلدی کر۔ راج گندل کی آواز ابھری اور رفیق نے ساری کہانی جلدی جلدی راج گندل کے سامنے دہرا دی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائیں اور بولا، تجھے انتظار کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس آ جانا، بس اب جا۔ عجیب سے انداز میں اس نے یہ الفاظ اس سے کہے تھے۔ رفیق جلدی سے اٹھ گیا۔ چند قدم پیچھے ہٹا تو وہی پجاری سے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے رفیق کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور واپسی کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس ماحول میں رفیق کے ذہن کو سحر نے جکڑ لیا تھا۔ راج گندل کی ہیبت ناک شخصیت نے رفیق کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ بہرحال وہ پجاری کے ساتھ باہر آ گیا۔ پجاری نے اسے ایک طرف بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بولا، تم بھاگیہ شالی ہو مہاشے کے مہاراج کو تمہاری آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ویسے تو مہاراج کا گیان اپرمپار ہے، پر وہ بہت کم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تمہاری مشکل دور ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد بلایا ہے۔ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ یہاں مندر میں تو نہیں ٹھہرو گے تم؟ شاہپور میں بڑی آبادی مسلمانوں ہی کی ہے، تمہیں 24 گھنٹے وہاں گزارنا ہوں گے۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد تم واپس آ کر مہاراج سے ملو، وہ ضرور تمہاری مشکل کا اپائے سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، رفیق نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا۔ راج گندل رفیق کے جانے کے بعد فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ وہ تہخانے کی ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ دیوار میں اس نے کوئی کل دبائی۔ تہخانے کے اندر ایک اور دروازہ کھل گیا اور وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ کوئی تہخانہ در تہخانہ تھا۔ تھوڑی سی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ رکا۔ یہ خوفناک سی گفا تھی اور گفا میں 3 مشعلیں روشن تھیں جو اس کے اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پوری گفا میں صرف ایک مجسمے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بھورے رنگ کے کسی پتھر سے بنایا گیا یہ ہیبت ناک مجسمہ گفا کے بیچوں بیچ ایستادہ تھا۔ راج گندل اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے کچھ اشلوک نکلنے لگے۔ وہ گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک یہ اشلوک پڑھتا رہا، پھر اس نے کہا، وہ آ گیا ہے مہاراج، وہ آ گیا ہے اور میں اپنی شکتی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مہاراج، مجھے آشیرواد دیجیے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچانک ہی گفا میں تیز روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور راج گندل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، جے ہو مہاراج کی، جے ہو مہاراج کی۔ پھر وہ اٹھا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے پجاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو پجاری نے اسے بتایا کہ وہ بستی شاہپور کی طرف چلا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد رفیق پھر مندر پہنچ گیا۔
راج گندل نے اپنے اسی تہخانے میں اس کا استقبال کیا اور بولا، ہم نے 24 گھنٹے تک تمہارے لیے کام کیا ہے اور تمہاری مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر واپس جاؤ، ہم وہاں آ رہے ہیں۔ پر جب ہم کہیں تم ہمیں شاہانہ بیگم سے ملانا، یہی نام بتایا ہے نا تم نے ہمیں؟ جی مہاراج، رفیق نے کہا۔ بس تم جاؤ اور اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، وہ بے فکر رہے۔ مہاراج مجھے کچھ دشنا دینا ہوگی؟ نہیں ابھی نہیں، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو ہم خود تمہاری مالکن سے دشنا مانگ لیں گے۔ آپ ادھر آئیں گے مہاراج؟ یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو، آئے بغیر بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مہاراج، بہت بہت شکریہ، رفیق نے کہا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چل پڑا تھا اور واپس بستی پہنچ کر شاہینہ بیگم کو ایک خوشخبری سنائی تھی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جان کی بازی لگائی ہے آپ کے لیے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کام ہو جائے تب کی بات ہے۔ میرے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے اندر زہر اتار رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتا رفیق میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، رفیق نے کہا۔ لکڑ موڑ نامی علاقے میں چودھری شاہنواز کی پشتنی زمینیں تھیں۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہاں ایک خوشنما بنگلہ بنایا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور جس وقت یہ بنگلہ بنایا گیا تھا اس وقت اس کے قرب و جوار میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ پھر اسی خاندان کے کسی اور فرد نے ایک اور خوبصورت حویلی میں سکونت اختیار کر لی اور اس وقت سے یہ بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا۔ لیکن عرشیہ بیگم کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنوں میں نئے سرے سے رونقوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ عرشیہ بیگم کو ایک غیر متوقع زندگی ملی تھی، کیونکہ جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ البتہ کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک باعزت جگہ منتخب کر لی تھی اور چودھری شاہنواز کی محبت نے انہیں سرشار کر دیا۔ پھر قدرت نے انہیں انعام سے نوازا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولادت تھوڑے ہی دنوں میں متوقع تھی اور عرشیہ بیگم خوش آئندہ تصورات میں وقت گزار رہی تھی۔ بنگلے پر ان کا مکمل راج تھا۔ پیر و فقیروں کے لیے دل میں بڑی عقیدت تھی، کسی بھی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ فقیر جس نے بنگلے کے دروازے پر آ کر صدا لگائی تھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے، سر پر رومال لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ہیبت ناک تاثر تھا۔ ملازموں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے تو اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیگم صاحبہ سے ملنے آیا ہے، بیگم صاحبہ کو ان کے سامنے لایا جائے۔ پھر فقیر نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ چوکیدار بھی متاثر ہو گئے اور ان میں سے ایک نے جا کر عرشیہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عرشیہ بیگم نے سوال کیا۔ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عرشیہ بیگم نے اپنے آپ کو اچھی طرح اڑا لپیٹا۔ کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی لیکن فقیروں اور بزرگوں کا بڑا احترام کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپا کر وہ اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ملازموں نے فقیر کو بٹھایا ہوا تھا۔ وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عرشیہ بیگم اس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے اسے سلام کیا تو فقیر نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہرے دار کیا ہمارے سر پر ہی رہیں گے؟ جاؤ تم باہر جاؤ، جو بات مجھے کرنی ہے وہ میں تنہائی میں کروں گا۔ عرشیہ بیگم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ملازم باہر نکل گئے۔ جی بابا صاحب حکم فرمائیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ لڑکی میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، فقیر نے کہا۔ عرشیہ بیگم کی آنکھیں اٹھ گئیں۔ اچانک ہی انہیں یوں لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے ایک تیز چمک نکل کر ان کی پیشانی سے ٹکرائی ہو۔ ان کے سر کو ہلکا سا جھٹکا لگا لیکن پھر وہ پلکیں نہ جھپکا سکی۔ فقیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں نے ان کی نگاہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے ذہن میں ایک شدید سنسناہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر وہ بالکل ساکت سی ہو گئی تھیں۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ رات کو ٹھیک 12 بجے تجھے اپنی اس رہائش گاہ سے نکل کر اس جگہ پہنچنا ہے جو میں تجھے ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ تیرا ذہن ان راستوں پر تیری رہنمائی کرے گا اور جب تو وہاں پہنچے گی تو میں تیرا وہاں منتظر ہوں گا، کیا سمجھی؟ میں وہاں آؤں گی ٹھیک 12 بجے اور اب تو مجھے اپنے ملازموں کے سامنے کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر مجھے اجازت دے گی۔ باقی ساری باتیں میں تجھے اسی جگہ بتاؤں گا جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گی، عرشیہ بیگم کے منہ سے نکلا اور فقیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عرشیہ بیگم کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ گئی ہوں۔ انہوں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فقیر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب؟ عرشیہ بیگم نے پوچھا۔ مجھے ایک چاندی کا زیور دے اور تھوڑے سے پیسے، تیرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میں ابھی یہ چیزیں بھجوائے دیتی ہوں۔ اور کوئی حکم ہے میرے لیے؟ نہیں، فقیر نے جواب دیا۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں جا۔ عرشیہ بیگم نے اس سے سلام کیا لیکن پہلے سلام کا فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ اس وقت اس نے کوئی جواب دیا۔ عرشیہ بیگم عجیب سا احساس لیے ہوئے اندر چلی گئیں۔ چاندی کا خوبصورت زیور اور کچھ رقم انہوں نے ملازموں کے ہاتھ بھجوائی اور فقیر نے ان کی دی ہوئی رقم ملازموں ہی میں بانٹ دی۔ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو شہنواز کی ہونے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ چاندی کا زیور اس نے البتہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اس کے بعد وہ باہر نکل آیا۔
اندر ارشیا بیگم عجیب سے احساس کا شکار تھیں۔ فقیر کا خوفناک چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا۔ ایک ہلکی سی الجھن ان کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس الجھن کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ برابر سوچے جا رہی تھیں۔ شیطان زادہ راج گندل یہاں اپنا چکر چلانے کے بعد سیدھا شہنواز کی نئی حویلی کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے زمین پر بیٹھ کر پتھر کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے زمین پر ایک چوکور نشان بنایا اور پھر کچھ پڑھنے لگا۔ چوکور نشان کے اندرونی حصے میں کچھ ہی لمحات کے بعد مدھم مدھم دھواں نکلنے لگا اور پھر وہاں کی زمین سرخ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک اس سے آگ جیسی تپش اٹھتی رہی اور اس کے بعد اس میں ایک منظر سا نمایاں ہونے لگا۔ یہ شہنواز کی حویلی کا نقشہ تھا۔ تمام راستے، تمام دروازے نظر آ رہے تھے۔ راج گندل اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حویلی کا اندرونی منظر بالکل نمایاں تھا۔ اس نے منہ سے کچھ اشلوک نکالے اور پھر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ انگلی رکھتے ہی وہ ایک دم فضا میں تحلیل ہو گیا اور زمین کا چوکور نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ راج گندل حویلی میں اس جگہ ظاہر ہوا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ یہ اسی چور دروازے کا راستہ تھا جہاں سے بابا ادریس علی رفیق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ راج گندل نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد بڑے اعتماد سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں رفیق بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے سامنے کوئی سایہ محسوس کر کے رفیق نے گردن اٹھائی تو اس کے حلق سے ایک زوردار آواز نکل گئی۔ راج گندل فقیر کے بھیس میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ رفیق نے ایک لمحے میں راج گندل کو پہچان لیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ مہاراج؟ ہاں، حیران ہوا ہمیں دیکھ کر۔ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں پگلے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کون سے دروازے سے اندر آئے ہیں؟ جواب میں راج گندل کا قہقہا گونج اٹھا۔ اس نے کہا، ہم دروازوں سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہیں، سمجھ لو آکاش سے ٹپکے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ آپ یہاں رکیں مہاراج، میں جا کر انہیں خبر کرتا ہوں، رفیق نے کہا۔ اسے ہمارے سواگت کے لیے یہیں بلا کر لاؤ۔ آپ یہاں رکیں مہاراج، میں ابھی آتا ہوں، رفیق نے کہا اور دوڑتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں شاہینہ اس وقت موجود تھی۔ شاہینہ نے بدحواس رفیق کو دیکھا اور بولی، کیا ہوا؟ تجھ پر تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذاب ہی نازل رہتا ہے۔ سادھو مہاراج، وہ جوگی اچانک ہی حویلی آ پہنچا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مرا کیوں جا رہا ہے؟ میں چلتی ہوں، میں تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں کہ میری مشکل کا کوئی حل نکلے۔ میں اس حل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ اگر ارشیا کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ آئیے، وہ میرے کمرے میں ہے، میرا مطلب ہے سادھو جی مہاراج، انہوں نے وہیں آپ کو بلایا ہے۔ شاہینہ فوراً تیار ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بے حد مغرور تھی۔ ملازموں کو تو اپنی پاؤں کی جوتیوں سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت دل کو لگی ہوئی تھی، چنانچہ اپنا سارا غرور بھول گئی تھی۔ رفیق کے ساتھ چلتی ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک سادھو پاؤں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا ہے۔ رفیق نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شاہینہ پر اس سادھو کو دیکھ کر عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی تھی اور اس کے بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ تبھی سادھو کی گھررائی ہوئی آواز ابھری، سندری، کبھی کبھی منش کو اس طرح کے گشت بھوگنا ہوتے ہیں، تیرا کشٹ دور ہو جائے گا، پرنتو ایک بات کا جواب تجھے دینا ہوگا۔ گردن اٹھا۔ شاہینہ نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی، سادھو کی طرف دیکھا۔ سادھو کی آنکھوں کی چمک سے اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شخص اندھیروں سے نکل کر ہزاروں واٹ کے بلب کے سامنے آ جائے۔ یہ چمک ایک لمحے تک اس کی آنکھوں کو تاریک کیے رہی۔ بند آنکھوں میں بھی سادھو کا چہرہ ایک ہیولے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی کیفیت بحال ہو گئی، لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے دماغ میں ایک چادر سی تن گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ سندری، تو نے اس آدمی کو ہمارے پاس بھیجا تھا؟ ہم نے 24 گھنٹے تک تیرے اس کشٹ کا اپائے تلاش کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تیرے اوپر بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ وہ عورت جس سے تیرے پتی نے شادی کی ہے کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس نے جنتر منتر کر کے اسے باندھ دیا ہے۔ ذرا غور کر، کبھی تیرا پتی تجھ سے اچھی طرح پریم کرتا ہوگا، پر اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہوں گی اس سمے جب سے وہ دوسری عورت اس کے جیون میں آئی۔ سندری، تو یہ مت سمجھنا کہ بات تجھ سے شادی ہونے پر ختم ہو گئی۔ وہ عورت مسلسل ان کوششوں میں مصروف ہے کہ تجھے بالکل ہی رستے سے ہٹا دیا جائے۔ میری بات سن، تیرے بھاگ نے تیرا ساتھ دیا کہ تیری بات مجھ تک پہنچ گئی، پر تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو سچے من سے مجھے اپنا ہمدرد مانتی ہے؟ کیوں نہیں جوگی مہاراج؟ پہلے مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کے پاس میری مشکلات کا حل ہے۔ ہاں، پر اس کے لیے تجھے ہمیں گرو بنانا ہوگا، ہماری چیلی بننا ہوگا تجھے۔ میں تیار ہوں سادھو جی، میرے دل میں جو آگ روشن ہے اس نے مجھے پاگل کر رکھا ہے، میں اس آگ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اوشیہ نکلے گی، پر ہمیں گرو بنا کر۔ آج سے آپ میرے گرو ہیں، منہ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، بات سچے من سے کرنا ہوتی ہے۔ میں تیار ہوں، تو پھر ٹھیک ہے۔ سن بھائی، پانی لائے گلاس میں، سادھو نے رفیق کو مخاطب کر کے کہا، اور رفیق پھرتی سے باہر نکل گیا۔
کچھ لمحوں کے بعد وہ گلاس میں پانی لے کر آیا اور اس نے گلاس سادھو کو دیا تو سادھو بولا، ایک چادر ہمارے اوپر ڈال دو۔ سادھو کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ اس نے کچھ منتر پڑھ کر گلاس میں پھونکے اور پانی میں تھوڑا سا تھوک ڈال دیا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے چادر ہٹائی اور شاہینہ کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ بدبخت عورت حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اپنا ایمان کھونے کے لیے آگے آ گئی۔ سادھو نے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ اسے اور پورا پانی پی جا، خبردار اس کا ایک قطرہ بھی نہ بچنے پائے۔ شاہینہ نے سادھو کے کہنے پر عمل کیا، لیکن جب اس نے گلاس کے پیندے سے آخری قطرہ کو حلق میں اتارا تو اس کی نگاہ پیندے پر پڑ گئی۔ اس میں ننھے ننھے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ شاہینہ کا دل دھک سے ہو گیا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے گلاس کے پیندے میں جھانکا، لیکن اس میں جو کچھ تھا وہ اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی طبیعت بگڑی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف اس کا وہم ہو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر سادھو کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ بازو بند بازو پر باندھ لے، اس کے ذریعے تیرا ہم سے مسلسل رابطہ رہے گا۔ یہ کہہ کر سادھو نے اپنے لباس سے ایک خوبصورت سا بازو بند نکالا جو سانپ کی شکل کا تھا۔ بازو بند اتنا خوبصورت تھا کہ شاہینہ نے خوشی خوشی سے اپنے بازو پر باندھ لیا۔ سادھو بولا، اس میں کوئی ایسی بات پائے جو تیری سمجھ میں نہ آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لینا یہ ہمارا نشان ہے تیرے پاس۔ شاہینہ نے بازو بند بازو پر باندھ کر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس کے ذہن میں ان کلبلاتے کیڑوں کا احساس نکل گیا تھا۔ راج گندل نے شاہینہ کی دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبداتا رہا۔ پھر اس نے ایک پھونک ماری اور پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اب تو مکمل طور پر ہماری بن گئی ہے۔ تو ادھر آ لڑکے، تو ادھر آ۔ اس نے رفیق کو اشارہ کیا اور رفیق قریب آ گیا۔ راج گندل بولا، کیونکہ تو ہمارے پاس پہنچا تھا اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تو چودھرائن کا رازدار ہے۔ ہاں مہاراج، میرے پرکھوں کا چودھرائن جی کے خاندان سے تعلق ہے اور میں ان کے میکے ہی سے یہاں تک آیا ہوں۔ تو پھر سن ہم جو کہہ رہے ہیں، اسے غور سے سن۔ تجھے کچھ لوگوں کا بندوبست کرنا ہے۔ رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو علاقہ تجھے بتا رہے ہیں وہاں پہنچ جانا۔ اس بستی کے مشرقی حصے میں پرانا کھنڈر ہے۔ اس کے ساتھ پیپل کا ایک بڑا سا درخت موجود ہے۔ ہم اس جگہ کا نام نہیں جانتے، کیا تیرے دماغ میں وہ جگہ آتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ کالا کھنڈر کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ جانا۔ کچھ لوگ تیرے ساتھ ہونے چاہیے۔ وہاں چودھری شہنواز کی دوسری بیوی 12 بجے تک پہنچ جائے گی۔ میں اس پر منتر پڑھوں گا اور وہ موت کی نیند سو جائے گی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے اور کالے علم کے تحت سو گئی ہے۔ اسے مردہ ہی جانے گا۔ جب تو وہاں آئے تو اپنے ساتھ مسلمانوں کے کریا کرم کا سامان لے کر آنا، وہ چیز جو گہوارہ کہلاتی ہے اور وہ سفید کپڑا جو کفن کہلاتا ہے۔ وہ عورت جب ہمارے منتر کے تحت سو جائے گی تو اسے کفن پہنا کر قبرستان لے جائے گا اور قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کرا دے گا۔ پھر 8 دن کے بعد رات کو خاموشی سے جانا اور قبر کھول کر اس عورت اور اس کی اولاد کو لے آنا۔ چونکو مت، قبر ہی میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ ایسا میرے منتر کے زیر اثر ہوگا۔ پھر اس اولاد کو لے کر تم میرے پاس اسی کھنڈر میں آ جانا۔ عورت کو کھنڈر میں ہی چھوڑ دینا، وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، یعنی وہاں جہاں وہ اب رہتی ہے۔ پر اس کا دماغ الٹ چکا ہوگا، اسے نہ بچی یاد ہوگی نہ اپنا پتی یاد ہوگا۔ کوئی یہ بات نہیں مان سکے گا کہ وہ 8 دن کہاں رہ کر آئی ہے۔ اور اس کے بعد چودھری شہنواز سے اس کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا سمجھے لڑکے؟ بولو، یہ سارا کام کر لو گے تم؟ میں کر لوں گا گرو مہاراج، رفیق نے کہا۔ اور تم سمجھی شاہینہ، وہ بے شک مرے گی نہیں، پر چودھری کے من سے اتر جائے گی اور چودھری کبھی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ اسے خود بخود چھوڑ دے گا۔ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، اب میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، شاہینہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم۔ گرو مہاراج، میں گروج چھنا چاہتی ہوں۔ ابھی نہیں، جو کچھ تجھے دینا ہے اس آدمی کے ساتھ اس سمے ہمیں بھیجنا جب یہ سارے کام ہو جائیں۔ ہم بھکاریوں کی طرح مانگنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسا آپ کا حکم، شاہینہ نے جواب دیا۔ تب راج گندل نے رفیق کی طرف دیکھا اور بولا، اب ہمیں اسی پیچھے کے راستے سے باہر تک چھوڑا جس سے ہم یہاں تک آئے تھے۔ کوئی سوال مت کرنا۔ رفیق نے گردن خم کر دی تھی۔ نہ جانے شاہینہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے آگے بڑھ کر راج گندل کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پہلی بار راج گندل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاہینہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تو ہماری چیلی بن چکی ہے سندری، جیتی رہ، ناگ دیوتا کے سائے میں جیتی رہ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ رفیق اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور شاہینہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت اسی لیے ناقص العقل کہلاتی ہے، اپنے حسد، اپنی جلن میں وہ کبھی کبھی اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ تاحد نگاہ خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ستارے بھی روپوش تھے۔ کالا کھنڈر رات کی اس تاریکی میں بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کے آس پاس کوئی سڑک تھی، چنانچہ انسانی زندگی کا یہ نام و نشان کبھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کالے کھنڈر کے اندرونی حصے میں کچھ چہل پہل جاری تھی۔
یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ تھی اور کچھ دیواروں پر ایک چھت سالم نظر آتی تھی۔ چہل پہل اسی چھت کے نیچے تھی جہاں جوگی راج گندل آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 6 چراغ روشن تھے اور ہر چراغ کے عقبی حصے میں ایک چھوٹے قد کا بونے جیسا آدمی بیٹھا تھا، اور اس طرح 6 ہم شکل بونے یہاں موجود تھے۔ وہ پتھرائے ہوئے بیٹھے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سنگ موسیٰ سے بنائے ہوئے 6 بدہیبت اور بدنما نقوش کے مالک بت ایستادہ ہوں۔ اگر ان کی آنکھوں کی پتلیاں متحرک نہ ہوتی تو انہیں صحیح معنوں میں مجسمے ہی سمجھا جاتا۔ راج گندل ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی سانپ جیسی پھنکاتی ہوئی آواز ابھری، ہاں میرے بیرو، مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے میں بڑی جدوجہد کر رہا ہوں۔ اب تک میں 13 دھرماتاؤں سے ان کا دھرم چھین چکا ہوں، جس میں سے 21 دھرماتا میرے ہاتھوں اپنا دھرم کھو بیٹھیں گی۔ اس سمے میں مہان شکتی بن جاؤں گا، سنسار میری مٹھی میں ہوگا، جو چاہوں گا کر سکوں گا۔ مہاکالی کا داس مہاکالی کی شکتی حاصل کر لے گا۔ یہ عورت جس کا نام شاہینہ ہے اور جو مسلمان ہے، میرا 13واں شکار ہے۔ میں اسے سوم رس پلا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا من کالا ہو جائے گا اور یہ کالے دھرم والی بن جائے گی۔ اس بار مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، اور میرے بیرو، مہا شکتی مان کالی دیوی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، جو کالی دیوی کے لیے میری آخری بھیٹ ہوگی۔ سارا کام ہو چکا ہے۔ میں اس پیدا ہونے والے بچے کو کالا دھرم دوں گا، سمجھے؟ ہمیں ایسا ہی تو بالک چاہیے تھا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو سنسار کی ہواؤں سے بچ کر پیدا ہو۔ میرے بیرو، وہ بچہ قبر میں پیدا ہوگا اور آخرکار مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گا۔ جب وہ پہلی بار بھگوان کا نام لے گا تو میں اس کی بلی دے کر مہاکالی کا چہیتا داس بن جاؤں گا اور مجھے مہا شکتی مل جائے گی۔ سارا جیون میرا یہی کام ہوگا کہ دھرم کے داسوں سے ان کا دھرم چھینوں اور انہیں کالی کا داس بناؤں۔ میں اپنی مہا شکتی سے کام لے کر بڑے بڑے دھرم داسوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، مصیبتوں میں مبتلا کروں گا اور پھر ان کی مصیبتوں کا حل کالے دھرم میں دکھاؤں گا۔ میں انہیں اسی شرط پر مشکلوں سے نکالوں گا کہ وہ کالا دھرم اختیار کر لے۔ میرے بیرو، بہت بڑا کام ہوگا یہ مہاسابلی کے دھرم کو پھیلانے کا۔ مہاسابلی ہمارا دیوتا، مہان شکتی والا مہاسابلی، جس نے بھگوان سے ٹکر لی ہے۔ ہم اس کے داس ہیں۔ دیکھو، آہٹیں ہو رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، بس اب تم جاؤ۔ چھوٹے قد کے آدمی جو بھیانک شکل والے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرح کالے کھنڈر کے کونوں خدروں میں جا چھپے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ آنے والے رفیق اور اس کے ساتھی تھے جو چراغوں کی روشنی دیکھ کر یہاں تک چلے آئے تھے۔ رفیق خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے ساتھیوں کی بھی بری حالت تھی۔ وہ سب کے سب لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئے، اور پھر رفیق نے جوگی کو دیکھا تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چراغوں کے عقب میں بیٹھے ہوئے راج گندل کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا، میں آ گیا ہوں جوگی مہاراج، چھپ جاؤ، سمے ہو رہا ہے، وہ بھی آنے والی ہوگی۔ جو حکم مہاراج، رفیق نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کالا کھنڈر کی ایک ٹوٹی دیوار کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر اب بھی خوف پل رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کہاں پھنسا دیا رفیق بھائی، ہماری جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ ابے تم کیسے ہو، بڑے بڑے خطرناک کام کر ڈالے اور یہاں تمہاری جان نکلی جا رہی ہے، کچھ شرم کرو۔ ابھی تو آگے بھی کافی کام کرنا ہے، 20-20 ہزار روپے ملیں گے تمہیں۔ اتنی رقم تو تم… یار وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ جگہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہاں، دنیا بھر کی برائیاں کر لو اور پھر اللہ سے پناہ مانگ لو۔ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ سارا کام بگڑ جائے گا، رفیق نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئے۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کوئی 10 ہی منٹ کے بعد عرشیہ بیگم ایک مٹیالے رنگ کے لباس میں آتی ہوئی نظر آئیں۔ خود راج گندل کی نگاہیں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ عرشیہ بیگم رفیق وغیرہ کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، وہ پورے اعتماد انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ چراغوں کے پاس پہنچ گئیں۔ راج گندل انہیں دیکھنے لگا۔ وہ چراغوں کے پیچھے اس جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بیر بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ کسی نے تیرا پیچھا تو نہیں کیا؟ نہیں۔ اچھی طرح دیکھ لیا تھا تو نے؟ ہاں، میں چھپ کر آئی ہوں، عرشیہ بیگم نے جواب دیا۔ جس جگہ تو بیٹھی ہے وہیں لیٹ جا، عرشیہ بیگم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ راج گندل نے آہستہ آہستہ سامنے رکھے ہوئے چراغوں کو پھونک ماری اور ان میں سے 5 چراغ بجھا دیے۔ چھٹے چراغ کو اس نے اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک قریب پڑی ہوئی اینٹ پر رکھ دیا۔ چراغ بھی عجیب و غریب تھے، کھلا علاقہ تھا، مدھم مدھم ہوا چل رہی تھی، لیکن چراغ کی لوب بالکل سیدھی لکڑی کی مانند اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہوا سے اس میں جنبش بھی نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ مدھم سی روشنی میں راج گندل نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور کالا کھنڈر میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ وہ منتر پڑھ رہا تھا۔ رفیق اور اس کے ساتھیوں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کبھی وہ دیکھتے کہ بے آواز بجلی سی کڑک رہی ہے، کبھی انہیں یوں لگتا جیسے تیز ہواؤں کی آوازیں ابھر رہی ہیں، کبھی چراغ کی لو 1-1 فٹ اونچی ہو جاتی اور پھر واپس اپنی جگہ آ جاتی۔
راج گندل کالے شلوک پڑھ رہا تھا اور زمین پر لیٹی ارشیا بیگم کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ 2 منٹ تک یہ عمل جاری رہا اور اس کے بعد راج گندل خاموش ہو گیا۔ پھر مزید 2 منٹ تک گردن جھکائے بیٹھا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، آ جاؤ تم لوگ، کام ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ رفیق اور اس کے ساتھیوں کے لیے کہے گئے تھے۔ وہ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے راج گندل کے اشارے پر ارشیا بیگم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور دور کھڑی ہوئی گاڑی کی جانب لے چلے جہاں ارشیا بیگم کے کفن دفن کا انتظام تھا۔ راج گندل نے کہا، 8 دن کے بعد میں تمہیں اسی کالے کھنڈر میں ملوں گا۔ 8 دن کے بعد تم وہ قبر کھولو گے جس میں تمہیں اسے جا کر دفن کرنا ہے، اور پھر بچہ میرے حوالے کر دو گے۔ یہ اپنے گھر پہنچ جائے گی اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہونے پائے۔ باقی کام تم جانتے ہو کہ تمہیں کس طرح سر انجام دینے ہیں۔ ٹھیک ہے جوگی مہاراج، رفیق نے کہا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کار تک پہنچ گئے جو انہوں نے کالے کھنڈر سے کافی فاصلے پر ایک نشیب میں کھڑی کر دی تھی تاکہ کہیں سے بھی اسے دیکھنے کے امکانات باقی نہ رہیں۔ رفیق کے دل میں اس وقت ارشیا بیگم کے لیے کسی بھی طرح کے رحم کے جذبات نہیں تھے۔ وہ صحیح معنوں میں شاہینہ کا غلام تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشیا بیگم کو کفن وغیرہ پہنا دیا گیا، باقی کام کی بھی تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ وہ لوگ ارشیا بیگم کو لے کر چل پڑے اور پھر اس گھر تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے گہوارے وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہاں آنے کے بعد رفیق اور اس کے ساتھیوں کی سانس میں سانس آئی۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، استاد رفیق، 12 بج چکے ہیں، قبرستانوں میں 12 بجے تک تدفین کی اجازت ہوتی ہے۔ دیکھا جائے گا یار، گورکن کو کچھ دے دلا کر کام نکالیں گے۔ بوندا باندی ہو رہی ہے، مشکل تو ہوگی مگر مشکل میں ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ چلو۔ ان کا خیال بالکل درست تھا۔ 12 بجے کے بعد قانونی طور پر تدفین کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گورکن کو تدفین پر آمادہ کیا تھا اور جھوٹ سچ بول کر اسے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کام مکمل ہونے کے بعد ہی واپس آئے تھے۔ رفیق کی ہدایت کے مطابق انہیں 8 دن تک انتظار کرنا تھا۔